ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजर एक्सपीरियंस की बेसिक्स पे बात करेंगे आप। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन क्या है इसकी, फिर जी यूजर एक्सपीरियंस की अफादियत के हवाले से बात करेंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजर एक्सपीरियंस क्या है उसकी बेसिक्स वगैरह, फिर ऑफ कोर्स डिज़ाइन थिंकिंग में इसका क्या रोल है, कैसे नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसके लिए एक ऑब्जेक्ट मैपिंग प्रोसेस है। नॉर्मली तो यूज़र एक्सपीरियंस है कि डिज़ाइन के हवाले से बातें की जाती हैं। नॉर्मली कोई भी जो डिज़ाइन होता है उसका ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि जी जहाँ जैसे लोग चीज़ें काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी इन्हांसमेंट हो, उसकी इम्प्रूवमेंट की जाए सारा कुछ ना। तो इसलिए फिर यूएक्स डिज़ाइनर्स जितने भी हैं उनका जो फोकस यही होता है कि जी लोगों को मदद की जाए कि जी जो काम कर रहे हैं उनमें आसानियाँ पैदा की जाए सारा कुछ ना। तो यहाँ पे फिर वही होता है कि किसी भी प्रोसेस पे करने के लिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड मेंटल मॉडल है यूजर्स का, उनको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि यूजर कैसे एक्सपीरियंस वगैरह बेहतर तौर पे गेन कर सकते हैं अपने काम करते समय में। ये बेसिक से थोड़ी सी हम बात करें कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने पता है सारा कुछ ही, आपने चीज़ें देखी होंगी, लेक्चर्स हमने रखे हुए वैसे भी कोर्स के हवाले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के। और नॉर्मली तो यही होता है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना पूरा जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द ही घूमता है। और उसमें यही होता है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्ट्स के से बना होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ तावन करते हैं हम, और उस तावन के ज़रिए फिर जो भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम से वो उनको प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं एनालिसिस डिज़ाइन के हवाले से जो कुछ भी है उसमें नहीं देखते हैं तो जो वो सिस्टम है बुनियादी तौर पे वो सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स ही आ जाता है, और ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस के ज़रिए। ये थोड़ा सा उसमें है। अगर आपको थोड़ी सी इसकी ज़्यादा जानकारी है, बेशक हमने ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिज़ाइन का कोर्स भी यहाँ पे रखा हुआ है इसी लिंक के हवाले से, तो हम देख सकते हैं अपना। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट यूजर इंटरफेस डिज़ाइन के हवाले से देखते हैं। यहाँ पे जो फोकस है बुनियादी तौर पे जी वो ये नहीं है कि जी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की जा रही है यूज़र इंटरफेसेस के हवाले से, सिस्टम जो हम भी इंटरेक्टिव डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे ये होता है कि जी जो भी यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र उसको जो परसीव करता है उसको समझ आती है, वो ये होता है कि जी उसकी जो ओरिएंटेशन है वो जो यूज़र्स के डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर मुहित करता है, उस पर बेस करते हुए सारा कुछ किया जाता है, तो ना कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हवाले से देखता है। उस पर इस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है इंटरफेसेस के हवाले से कि जो यूज़र्स की जो डोमेन ऑब्जेक्ट्स है उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है, और यूज़र फिर उन्हीं हवालों से देखता है कि जी रियल डोमेन के जो जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को देखते हुए सारा कुछ किया जा सकता है इनको देखते समय। यहाँ पे वो यही हम देखते हैं कि जी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़र इंटरफेसेस है, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द जो दुनिया है वो जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस हम सारे जो है ना चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, एक्शन करते हैं सर्टेन ऑब्जेक्ट्स पे। तो वो फिर यही है कि जी मेंटल मॉडल है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने ये स्टडी किया है बचपन से लेके ऑनवर्ड ना, वो बुनियाद करता है इस पे ऑब्जेक्ट्स को। पहले हम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं फिर एक्शंस की बात की जाती है, और इसी ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस की बुनियाद बनाते हुए जो नॉर्मली इंटरेक्टिव सिस्टम्स वगैरह डिज़ाइन किए शुरू से ही ना, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जितने भी इंटरफेसेस हैं वो इसी प्रिंसिपल पे ही बेस करती हैं, ऑब्जेक्ट और एक्शन बेस्ड है सारा कुछ ही ना। और इसमें शुरू में ये था कि कमांड बेस्ड इंटरफेसेस थी, और इसमें थोड़ी सी ये कबात थी कि ऑब्जेक्ट्स को फोकस नहीं था, क्योंकि कमांड बेस्ड जितनी भी इंटरफेसेस होती हैं वो बुनियादी तौर पे वर्ब नाउन उसके नॉर्मली रिलेशनशिप होता है, उसमें एक्शन फर्स्ट डिफाइन करते हैं, फिर उस पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कि किस पे करना सारा कुछ ना। जबकि ये जो हमारा मॉडल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जब भी थिंक करते हैं उसमें वो एक्शन के हवाले से नहीं सोचते, वो बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्ट्स को सामने रखते हैं ना, तो पहले वो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं फिर वो देखा जाता है। तो इसकी बेस करते हुए जब लोगों ने देखा कि कमांड बेस्ड इंटरफेसेस में कुछ कबातें एरर्स वगैरह आते हैं, क्योंकि एक ही एक्शन को आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, कुछ पे एप्लीकेबल होता है कुछ पे नहीं होता, तो उनकी तरफ देखते हुए फिर लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस नॉर्मली विजुअल इंटरफेसेस की तरफ गए। और इसी को इसमें सॉर्ट ऑफ मिक्सचर था कि कुछ जो चीज़ें थी वो उनका जो एक्शन था कि पहले ऑब्जेक्ट फिर एक्शन की बात करते थे नॉर्मली कि जी आप अगर आप देखें नाउन एंड ऑब्जेक्ट कुछ का फिर उसी तरह था कमांड की बेसिस पे ना।
تو اس میں پھر جو 1983 میں بن شنائڈر مین نے بنیادی طور پہ ایک آئیڈیا پرپوز کیا کہ جی نارملی ہے وہ ڈائریکٹ مینوپولیشن ہونی چاہیے کہ جی آپ جو اس کا جو بنیادی طور پہ تو پرنسپل ہے، پرنسپل آف ورچوالٹی کو یوز کرتے ہیں. پرنسپل ورچوالٹی یہ ہوتا ہے کہ جی نارملی ریپرزنٹیشن آف ریالٹی جس کو آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح ہم ریئل لائف میں آبجیکٹس کو ڈائریکٹلی مینوپولیٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر ایپل نے جو نارملی شروع کیا تھا رادر، جو وہاں پہ یہ بیسک انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ جی پہلے آپ آبجیکٹ کو کرتے ہیں، پھر اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسی طرح اس نے ایک ویب کے حوالے سے وہ آبجیکٹ ایکشن انٹرفیس ماڈل پرپوز کیا تھا. تو آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہم جو چیزوں کو نارملی پرسیو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی آبجیکٹ سے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اور ڈائریکٹ مینوپولیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ آبجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو سسٹم پھر وہی جو اس پہ اپلیکیبل ایکشنز ہوتے ہیں وہی دیتا ہے، اور آٹومیٹکلی جو ایررز ہیں نا وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں ایررز کے حوالے سے نا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک ہمارے پاس ایک ٹیچر ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹیچر کے حوالے سے اس کے ارد گرد جتنے بھی وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں سارا کچھ نا، وہ جو بھی اگر آپ اس کے لیے کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں، اگر ہمارا جو ماڈل ہے وہ آبجیکٹ سینٹرک ہوگا تو وہ پھر جو ہے نارملی اپلیکیشن فریم ورک ویسے ہی پرپوز کیا جائے گا جس میں اس کو نارملی چیزیں وہی دکھیں گی اور وہ نارملی ویڈیو فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں. اس کو پھر وہ یہ نہیں لگے گا کہ جی اس ٹیچر نے بنیادی طور پہ کوئی اپلیکیشن کو اس کو پتہ ہے کہ جی ریئل لائف آبجیکٹس ہیں، اس آبجیکٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے نا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ریئل ورلڈ آبجیکٹس ہیں وہ ڈیجیٹل آبجیکٹس کے ساتھ اگر ہم الائن کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر کچھ ایسی صورتحال ہوگی نارملی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سارا کچھ نا، ظاہر ہے کہ ان کی اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں، لیسن پلانز ہیں، آف کورس یہاں پہ ان کو ورک بھی ملتا ہے سارا کچھ نا، اسکور بھی کیا جاتا ہے، سارے جو ریلیشن شپ ہے. اور اس میں دیکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو سارا کچھ ریئل لائف میں اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جی اسٹوڈنٹس ہیں، کلاسز ہیں، لیسن پلانز ہیں، ہوم ورک ہیں، اسائنمنٹس ہیں، اور جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں ویلیویشن کے وہ سارے لکھا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس طرح کی اپلیکیشن میں جو بھی ریئل لائف کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دکھتی ہے، اور وہ یوزر کو کوئی انٹرفیس لرن کرنے کے لیے انٹرفیس آٹومیٹکلی ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، اور جو ٹیچر ہے یہاں پہ پھر وہ ول بی ایبل ٹو ایزیلی مینوپولیٹ نہ سارا کچھ نا، کیونکہ یہ جو اس کی جو ریالٹی ہے آبجیکٹس کی فارم میں اسی کو نارملی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ تھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر انٹرفیسز میں لوگوں نے یہ شروع میں کیا تھا کہ آبجیکٹ سینٹر کیا تھا رادر دین ٹاسک سینٹر. اب ہم تھوڑا سا گو کہ ہمارے پاس ایک آلریڈی لیکچر رکھا ہوا ہے، اس میں ہم تھوڑی سی افادیت کی بات کریں گے کہ جی یوزر ایکسپیرینس کی امپورٹنس کیا تھا کچھ نا. تو اگر آپ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ہم زیادہ طور پہ ویب سائٹ ہیں، ایپس ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کے ساتھ ہی بنیادی طور پہ انٹریکٹ کرتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ یہ ڈیزائنر اگر یوزرز کو سامنے نہ رکھے اور اس کا جو مینٹل ماڈل اس کے سامنے نہ رکھے تو وہ بہت سارے فیچرز وغیرہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جی یوزر ایکسپیرینس اچھا اور برا کریٹ کرنے کے حوالے سے کہاں پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم اس یوزر ایکسپیرینس کریٹ کرتے سمے اس کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم چیزوں کو ڈیزائن کریں سارا کچھ. اب دیکھتے ہیں کہ یوزر ہے جی کوئی بھی وزٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی امپلائی ہو سکتا ہے، کسٹمر ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ جی کون سی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے بڑی آرگنائزیشنز میں اور کون سے اگر آن لائن چیزیں ہیں. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ یوزر جو ہے ان چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور اسی کے حوالے سے اس نے بنیادی طور پہ تھوڑی سی اپنی ایکسپیکٹیشن وغیرہ سیٹ کی ہوتی تھی. اب جب یہ ڈیزائنر ہے کہ جی یہاں پہ تو یوزر ہے، اگر ہم اس کو نہیں رکھتے، جو مینلی ڈیزائنرز کیا کرتے ہیں جو بھی ویب سائٹ ہے، اپلیکیشن ہے، پروڈکٹ ڈیزائن کرنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جی کچھ فنکشنلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ظاہر ہے کچھ فنکشنالٹیز جتنی اوور آل پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں جو ڈیزائنر ہے وہ نارملی جو فنکشنالٹی ہیں جو بھی سافٹ ویئر کے ویب سائٹ کے جتنے فیچر ہوتے ہیں اس کے ذریعے بنیادی طور پہ ایکسپوز کی جاتی ہے سارا کچھ نا، اور ظاہر ہے کہ جی اس کو پھر وہ ڈیزائن کرتے ہیں نارملی ان چیزوں کو دیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ماڈل ہے کہ یہ آپ نے آبجیکٹیو سامنے رکھے ہیں، یوزرز کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے اپنے مرضی سے ڈیزائن کرتے سمے بعض دفعہ فیچرز ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو اوور آل جو ریکوائرمنٹ میں فنکشنلٹی درج کی ہوئی ہے وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ڈیزائنرز کا جو کام ہے سارا کچھ نا. نارملی یہ کہ جی وہ پھر کوشش یہ کی جاتی ہے
کہ جی یہ جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، ابھی ہم نے جو بات کی کہ ڈیزائن بیسیکلی امپروو کرنے کے لیے جو بھی کام کرنے ہیں یوزر اس کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جی وہ ایک یوزرز کا جو ہے اچھا پازیٹیو مثبت ایکسپیرینس کریٹ کرے. تو یہ ایک ون اینڈ پرسپیکٹیو ہے سارا کچھ نا. اب ہم آتے ہیں کہ جی یوزرز کے حوالے سے اگر ہے کہ یوزرز نے بھی کچھ اپنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں سارا کچھ نا. تو جب بھی یوزر کسی بھی ویب سائٹ سے اپلیکیشن اور پروڈکٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے اس کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ وہ یوزر کی ڈفرینٹ ویریشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈپینڈنگ اپان دیٹ پرٹیکولر ٹول جو یوز کر رہے ہیں سارا کچھ نا. اور ظاہر ہے کہ یوزر جو بھی کچھ کام لوگ کرتے ہیں ویسے شغلن تو نہیں کرتے. نارملی ہر ایک کے کچھ نہ کچھ گولز ہوتے ہیں جی. اور نارملی یوزر کے کچھ گولز ہوتے ہیں، ان کو نارملی حاصل کرنے کے لیے، میٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی انیبلنگ ڈیوائس جو بھی ہیں یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہیں تو اس کو، اور ظاہر ہے کہ گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کو نارملی یہاں پہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جی ایکسپیکٹیشنز کی انکلوڈ کرتی ہیں سارا کچھ نا. تو گولز ہوتے ہیں جی ایکسپیکٹیشن میٹ کرنے کے لیے، وہ نارملی یہ کہ جی گولز اچیو کرنے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. نارملی یہ جو گولز ہیں جی وہ ظاہر ہے کہ جی گولز بیٹھے تو نہیں اچیو ہو جاتے، کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے، کچھ ٹاسک پرفارم کرنی پڑتی ہیں، تبھی آپ جو ہے نارملی اپنے جو گولز اچیو کرتے ہیں اور ظاہر اپنی ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ہم کسی انیبلنگ ڈیوائس کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام جلدی کر سکیں، گھر بیٹھے ہی چیزوں کو آرڈر کر سکیں اور آپ کو چیزیں ڈیلیور ہو جائیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کتنی جلدی یہ چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس نا، اور آپ کو بغیر کسی حاصل کے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی نا. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ کہ اس کو ٹاسک پرفارم کرنی پڑتی ہیں، اور ٹاسک بنیادی طور پہ آپ جو پرفارم کرتے ہیں میچ کرتے ہوئے سارا کچھ نا کہ جی یوزرز کو پھر یہ جو آپ کی فنکشنالٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے. نارملی بہت ساری ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے مختلف فنکشنالٹی اینڈ فیچرز کو انووک کرنے کے سمے کے لیے. اور یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یوزر ڈیزائنر نے یہ چیزیں بھی سامنے رکھی ہیں، یہ والا پارٹ بھی، تب اس کو پتا ہوگا کہ جی یوزر کی ایکسپیکٹیشن اس نے سیٹ کی ہوئی ہیں، یوزرز کے گولز ہوتے ہیں، یوزرز کو ٹاسک پرفارم کرتا ہے. تو اگر یہاں پہ وہ کنسیڈریشن ہوگی کہ جی کیسے جو ٹاسک ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے کون کون سے فیچرز فنکشنالٹی ہے، تب تو وہ نارملی اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے گا. ادروائز تھوڑے سے اس کے ایشوز آ جاتے ہیں. اس وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ڈیزائن بنیادی طور پہ ٹاسک کسی زمانے میں لوگ جو ہے نا ٹاسک سینٹر ڈیزائن کرتے تھے کہ یہ ٹاسک کو سامنے رکھتے ہوئے. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نارملی آبجیکٹ اورینٹڈ میں نارملی اور ٹاسک سینٹر ڈیزائن اور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں کیا فرق ہے کہ تاکہ یوزرز کے لیے ایک بہتر ایکسپیرینس نارملی کریٹ کر سکے. تو یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی توقعات ہوتی ہیں وہ پھر اس کا نارملی پتہ دیتی ہیں کہ جی اس کا ایکسپیرینس اچھا ہوا تھا کہ نہیں. بعض دفعہ لوگ ایکسپیکٹیشن ظاہر ہے کہ جی ہائی ہوتی ہیں، تو اگر وہ ایکسپیکٹیشنز نہ میٹ ہو تو پھر وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اگر وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ایز پر ریئل سچویشنز کے جی نارملی چیزوں میں بہتری آ جائے گی، کچھ امپرومنٹ ہوگی، کام جلدی سے ہو سکے گا اور کام آسانی کے ساتھ ہو سکے گا، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جی یوزرز کا جی پھر وہ یہ اوورال یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسپیکٹیشنز یہاں پہ پھر وہ ہے کہ جی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اس یوزر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے اوورال جو ایکسپیرینس ہے. تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جب ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترتی ہیں چیزیں تو وہ پازیٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہیں تو پھر جو نیگیٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاسک کی بات کی جا رہی ہے، گولز کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ پھر یہ ڈیزائنرز کو اب دیکھتے ہیں پیرل میں یہاں پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. تو لوگ جو ہے نا یوزر ایکسپیرینس پہلے یہی ہوتا تھا کہ ٹاسک بیس ایکٹیویٹی ٹاسک کو میچ کرتے ہوئے نارملی ڈیزائن کرتے تھے تاکہ یوزر کے لیے ایکسپیرینس جو ہے نا اچھا کریٹ کیا جائے. لیکن لیٹلی پچھلے 8-10 سالوں سے زیادہ فوکس ہے کہ کیونکہ ہم جو آبجیکٹس کی دنیا میں رہ رہے ہیں، سارا کچھ ریئل لائف آبجیکٹس ہیں، وہ بنیادی طور پہ ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں ڈیجیٹل آبجیکٹس کی فارم میں. اور نارملی لوگوں کی ایکسپیکٹنگ یہی ہے کہ جس طرح وہ ریئل لائف میں آبجیکٹس مینوپولیٹ کرتے ہیں تو جو ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی وہ اسی طرح اگر وہ آسانی سے ان کا پھر مینٹل ماڈل ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آج بات کریں گے کہ یہ آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس جو ہے نا ہم وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی بیسکس کیا ہیں، اگر ہمیں تھوڑی سی بیسک کا پتہ چل جائے تو پھر جو ہم یوزر انٹرفیسز اور انٹریکٹیو سسٹمز کریٹ کرتے ہیں تو ہم یوزرس ایکسپیرینس پہ فوکس کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی ہے کہ جی آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس ہے جی نارملی جو فزیکل دنیا ہے
اس میں ہم جو نارملی ہے وہ لرن کرتے ہیں چیزوں کو. وے فائنڈنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ڈھونڈنے کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ چیزوں پہ زیادہ ہم ڈھونڈنے کے لیے, کیونکہ اتنے وہ آبجیکٹس ہیں ارد گرد. اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وے فائنڈنگ پوائنٹس ہیں نارملی ہوتے ہیں. تو آپ جو پلیسز ہیں جو نارملی آبجیکٹس ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح اگر پروڈکٹس وغیرہ آپ نے سپر مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں چیزیں, وہ نارملی وے فائنڈنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, اور وہاں سے آپ جو انفارمیشن آپ کو درکار ہوتی ہے ان دا فارم آف لوکیٹنگ این آبجیکٹ نا, وہ آپ آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب اس کا ویسی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے وے فائنڈنگ سائنز ہوتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے کس ایریا میں جانا ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنا کام کر سکیں سارا کچھ نا. یہاں پہ پھر وہی ہے کہ جی یہ نارملی گروسری اسٹور ہے, ریٹیل اسٹور میں یہ چیزیں, بڑے اسٹورز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ آپ آسانی سے جو ہے نا آبجیکٹس ہیں, اور پھر اس میں پھر آرگنائزیشن کی ہوتی ہے آبجیکٹس کی, گروپنگ کی ہوتی ہے کیٹیگرائزیشن کی فارم میں نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جی جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں بھی فزیکل ورلڈ کی طرح ہی ہے نارملی. وہاں پہ بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی وے فائنڈنگ پوائنٹس ہونے چاہیے تاکہ ہم جو پلیسز ہیں, پروڈکٹس ہیں, سروسز ہیں, انفارمیشن ہے, وہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو لوکیٹ کر سکیں سارا کچھ نا. نارملی یہ جو ڈیجیٹل اسپیسز ہیں اس میں جو پروسیس ہے اس چیزوں کو بنیادی طور پہ وے فائنڈنگ اور نیویگیشن پرووائڈ کرنے کا, اس کو بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اٹ از آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرئنس. بیسیکلی پلاننگ دیٹ پرٹیکولر سسٹم which helps the user to locate those particular information objects which they are looking for. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ سوچ بچار کے بعد اگر آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرئنس ڈیزائن کیا جائے تو یہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ پھر یہ کہ یہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یوزرز کے لیے اچھا ایکسپیرئنس کریٹ کرنے کے لیے کسٹمرز کے حوالے سے. یہاں سے اب پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ مدد دیتا ہے کہ جی نارملی یوزرز کو کہ جی جو چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ڈیجیٹل انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے اس میں بغیر کسی تردد کے اور بڑی فرسٹریشن کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ نارملی وہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں. ابھی جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی بنیادی طور پہ تو یوزر ایکسپیرئنس کریٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل اسپیسز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی لاٹ آف انفارمیشن, بہت ساری انفارمیشن نارملی آبجیکٹس کی فارم میں ویزیبل ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی, تو اس کو پھر ان کے لیے نارملی وے فائنڈنگ اور نیویگیشن پرووائڈ کرنا ہی اور سسٹم آف نیویگیشن ہوتا, تو اس کو پرووائڈ کرنے کو نارملی آبجیکٹ انٹر یوزر ایکسپیرئنس کریٹ کرنے کی سکسیس کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل اسپیس میں بھی یہی ہے, تو اسی طرح انفارمیشن آ جاتی ہے مینیوز کی فارم میں. آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ نا, ڈراپ ڈاؤنز ہیں سارا کچھ نا, یا برگرز ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرئنس کریٹ کیا ہے نارملی آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر انٹرفیسز پر اسی کی آبجیکٹ بیس پہ نارملی کی جا سکتی ہے سارا کچھ نا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آبجیکٹ اورینٹڈ جو ہے نا بنیادی طور پہ پریکٹس ہے جس میں ایک سسٹم آف آبجیکٹس ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور اس میں نارملی جو انٹریکشن ڈیزائن ہے اور ٹاسک فلو بعد میں نارملی امپوز کیا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرئنس جو ہے وہ کیا ہے کہ جی ایک اچھا طریقہ ہے کہ جی کمپلیکسٹی کو بریک کرنے کے لیے اور یوزرز کے نارملی آئٹریٹیولی کام کرنے کے حوالے سے ہولسٹکلی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس میں. یہاں پہ وہی ہے کہ جی سسٹم جو ہے اس کو جو ایکشنز کے حوالے سے وربس کی بنیادی طور پہ ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے نہیں اب بریک اپ کرتے, رادر ہم جو جتنے بھی ناؤنز ہیں اس کو آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے پہلے جو فوکس ہے ناؤنز پہ ہوتا ہے. اس نے آپ نے دیکھا ہوگا آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسز میں بھی آپ جو جتنے بھی آبجیکٹس وغیرہ ہیں نارملی ناؤن انالیسز کرتے ہیں, آبجیکٹ کلاسز وغیرہ ڈیفائن کرتے ہیں, تو یہاں پہ بھی جو فوکس ہے پھر وہ نارملی ایکشنز کی طرف جائے تو یہاں پہ پہلے آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں نا. اور نارملی یہی اس کی وجہ یہی ہے کہ جی سارے جتنے ہیومن بینگز ہیں وہ ڈیزائنرز ہیں, اینڈ یوزرز ہیں جو بھی ہیں, وہ نارملی آبجیکٹس کی فارم میں ہی سوچتے ہیں کہ جی کون کون سے آبجیکٹس ہمارے ارد گرد ہیں, اور پھر جب ہم آبجیکٹس پہ فوکس کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم کون کون سے ایکشنز ان آبجیکٹس پہ کر سکتے ہیں تاکہ آبجیکٹس آپس میں انٹریکٹ کرتے سمے کوئی بہتر طور پہ ہم کوئی سلوشنز فائنڈ کر سکیں. یہاں پہ یہ ہے کہ جی جو بھی ہمارا ایکسپیرئنس ہے, یوزر کا ایکسپیرئنس ہے, وہ اگر مور آبجیکٹ اورینٹڈ ہے تو تب اس میں تھوڑی سی نارملی انٹیلیجنس انٹیوٹیونیس آ جاتی ہے, اور پھر آپ بہتر طور پہ اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں.
नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बेसिकली दो ट्रांसलेट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़र लैंडस्केप में। नॉर्मली वो जो यूज़र के जेन में भी होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है, हेड स्पेस जो है ना उसको आप नॉर्मली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जी जो नेविगेशन आप क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द ही सेंटर करती है, अराउंड करती है, नाउन्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी यूज़र जो है बड़ी आसानी के साथ परसीव कर सकते हैं, नेम करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कैटेगराइज कर लेते हैं और वो एक उस तरह से ऑब्जेक्ट का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स जो है बुनियादी तौर पे प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन है यूज़र इंटरफेस जो भी आप क्रिएट करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करने के हवाले से। और नॉर्मली फिर एक्शंस वर्ब्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे जो कि जो टास्क से जुड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि जी फिर आप टास्क में ना, टास्क पहले नहीं, टास्क अगर हम बात करते हैं तो फिर एक्शन की बात होती है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर वो नैरो हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर एक गिवन टास्क और एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है ना नॉर्मली वो एक्शंस को नॉर्मली ख़त्म नहीं कर देता, लेकिन वो उसको फिर लिमिट कर देता है कि ओनली एप्लीकेबल थिंग्स ही आ जाती हैं, सारा कुछ ना। ये थोड़ा सा उसमें मेन जो डिफरेंस आता है सारा कुछ ना। टास्क जो बुनियादी तौर पे सेकेंडरली रिप्रेजेंटेड एक्शंस की फॉर्म में उन ऑब्जेक्ट्स ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टास्क एज सच नहीं देखते, यहाँ के टास्क पे अगर आप फोकस करते हैं वहाँ पर एक्शन की बात आती है। यहाँ पे फिर जो है कि जी पहले ऑब्जेक्ट्स के हवाले से उसकी हेड स्पेस में जो भी कुछ होता है ऑब्जेक्ट्स से रिलेशनशिप्स वगैरह, तो फिर हम देखते हैं कि जी ऑब्जेक्ट्स पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो नॉर्मली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का वो सारा बचपन से लेके वो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट्स के गिर्द ही होता है सारा कुछ ना। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, इवन अगर बच्चा भी है अगर वो थोड़ा सा रिलेट करता है अभी छोटी एज में ही, तो वो छोटे छोटे फिक्र ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में देता है, फिर आप उसके साथ रिलेट कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सारा जो है ना साइकोलॉजिस्ट ने ये नॉर्मली स्टडी किया है कि बचपन से ही हम जो हमारा जो मेंटल मॉडल है वो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूमता है और ऑब्जेक्ट्स की नॉर्मली रिलेशनशिप की बेस पे ही हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, सारा कुछ नहीं। तो ये है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़र एक्सपीरियंस जो है डिज़ाइन है वो ऑर्गेनाइज करने का नाम है कि जी नेविगेशन और सर्कुलर एंड कंटेक्चुअल वे में। सो हम कह सकते हैं कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक ये प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को प्लान किया जाता है और इंफॉर्मेशन विद इन योर वेबसाइट हो सकती है, ऐप हो सकती है, ये टूल से ये आप देखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है। तो उसको आपने फिर प्लान करना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो कह सकते हैं कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजर एक्सपीरियंस नॉर्मली हेल्प्स अस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज नेविगेशन जी। और ये नेविगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पे सर्कुलर होती है और कंटेक्चुअल होती है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ना, यूज़र क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो उसके इर्द गिर्द फिर वो लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिर उसके गिर्द ही वो नेविगेशन करने की कोशिश करेगा ना। तो यहाँ पे फिर वो जो है ना कि जी जो एसोसिएशन है जो भी इर्द गिर्द जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें फिर वो नॉर्मली जो नेविगेशन है उसका ही नाम है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ ना। और नॉर्मली ये जो नेविगेशन है सर्कुलर फॉर्म में स्पाइडर वेब क्रिएट करती है, का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, हिरारिकल नहीं होती ना नॉर्मली ट्री लाइक नेविगेशन। क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पे कोई वो नहीं हो सकता कि आप सुपर इम्पोज कर दें कि जी एक नेविगेशन पे हेड है नॉर्मली। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उसमें सिचुएशन है कि स्पाइडर वेब की तरह पे क्रिएट किया जा सकता है सारा कुछ ना। तो ये है कि जी नॉर्मली ये जो सिस्टम है नेविगेशन मैंने बात की अभी, सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, नॉर्मली ये काम करता है और ये प्रमोट करता है हेटरार्की को, उसको ओवर हेरार्कीज ना। हेरार्कीज जो है ना थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, एक टॉप डाउन वाला ट्री वाला स्ट्रक्चर नहीं होता सारा कुछ ना। तो ये हेरार्की जो है ना जी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेयर एलिमेंट्स आर अनरैंक्ड। रैंकिंग नहीं होती कि सबसे पहले ये है जिस हायरार्की में होता है ना। सो ये इम्पोज करता है पोटेंशियल टू बी रैंक्ड इन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज ना। वो अभी जो हमने बात की थी कि जी कॉन्टेक्स्ट पे बेस करते हुए कि जी किस वक्त किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है,
تو اس آبجیکٹ پہ یوزر فوکس کرتا ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا نارملی نیویگیشن کرتے ہوئے وہ ایکشنز پرفارم کر سکتا ہے کچھ نا. تو یہ فرق ہے کہ جی اسپائڈر ویب فریم ورک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن آرگنائزیشن کی فارم میں ٹاسک جو بنیادی پلی یہ ہے کہ یہ ڈیفائن تھنگس ہیں، ناؤنز وغیرہ، میک اپ آف ڈیجیٹل سسٹم اسی پہ بیس کرتا تھا کچھ نا. تو آرگنائزیشن آن لائن کرنے سے پہلے ہم فزیکلی ان کی جو نارملی اسپائڈر ویب لنکس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو نارملی آن لائن کی فارم میں یا وائر فریمنگ میں جیسے ویب سائٹس میں کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اسپائڈر ویب فریم ورک جو ہے نا جی وہ ہمیں تھوڑا سا پتہ دیتا ہے کہ ہم نے جب بھی سوچنا ہے اس یوزر ایکسپیرینس کریٹ کرنے کے حوالے سے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارے جو کسٹمرز ہیں انہوں نے جو مینٹل ماڈلز ہیں اس سیٹ آف آبجیکٹس اور انفارمیشن کے گرد وہ کیسے ان کا مینٹل ماڈل ہے، تاکہ ہم اس مینٹل ماڈلز کو کیپچر کرتے ہوئے کہ جی آبجیکٹس اور انفارمیشن کی کیا ریلیشن شپس ہیں، تاکہ ہم اپنا انٹریکٹنگ آبجیکٹس کا جو سسٹم ہے وہ کریٹ کر سکے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جی کچھ ریسیپیز کی بات کر رہے ہیں ہم نے سا کچھ نا کہ یہاں پہ یہ ہے کہ جی کیا ہمارے جو یوزرز ہیں کہ بناناز کے حوالے سے جب وہ کرتے ہیں کہ جی وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں اس کے کمپیریزن کرنے کے لیے پائن ایپلز کی بات کرتے ہیں، پلانٹینز کی بات کرتے ہیں سا کچھ ہی. تو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں سا کچھ نا، تاکہ پھر وہ ظاہر ہے کہ کانٹیکچوئل چیزیں ہوتی ہیں، سچویشن بیسڈ ہوتی ہیں، ہمیں پھر اور پتہ چلتا ہے کہ جی آبجیکٹس کے آپس میں یوزرز کے حوالے سے گیون سچویشن میں کانٹیکس میں کیا ریلیشن شپ بنتے ہیں سارا کچھ نا. تو یہاں پہ پھر ہم جو جب بھی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس کریٹ کرتے سمے اندر سارا کچھ نا تو ہمیں وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم جو سوال اٹھائیں کہ جی جو ڈیجیٹل آبجیکٹ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی یونیکنیس کیا ہے سارا کچھ نا، اور پھر ہم اسی کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ جی جتنے بھی ایسپیکٹس آف آبجیکٹس نا اس میں وہ ساروں کو سوچتے ہوئے پھر ہم جو ہے نا ایک ایکشن کوئی بھی ہے سچویشن بیسڈ ایکشن اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، نارمل وے آف ہیومن انٹریکشن آف آبجیکٹس تھنگس نا. تو یہاں پہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آبجیکٹس کی وہ نیچر سچویشن کیا ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی ایڈٹ کا ایکشن پرفارم کرنا ہے یا اس کو مینیج کرنا ہے. اگر کچھ اور آبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے پے کی بات کرنی ہے، کمپیریزن کی بات کرنی ہے، سرچ کی بات کرنی ہے سارا کچھ نا، یہاں پہ پھر یہ نہیں ہوا کہ ایکشن فرسٹ نہیں، پہلے آپ یہ سارا اس کا نا نارملی آبجیکٹس بیسڈ ہی انفارمیشن سسٹم بنائیں گے، انٹریکٹنگ آبجیکٹس ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ریلیشن شپس آپس میں کیسے ہیں اور آپ اس کو کیسے ایک ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں یوزرز کا جو ہیڈ اسپیس ہے اباؤٹ آبجیکٹس اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ڈومین آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں کہ جی جتنے بھی ہم ڈیجیٹل ٹولز اینڈ سروسز آبجیکٹ اورینٹڈ پروسیس کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں، کسٹمرز کا بھی فائدہ ہوتا ہے، امپلائز کی بھی ہوتا ہے، بزنس کے بھی حوالے سے فائدے ہی فائدے ہیں اس کے ساتھ کچھ نا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی کسٹمرز ہیں، امپلائیز ہیں، اگر وہ لارج انفارمیشن سیٹ آف آبجیکٹس ہیں، انفارمیشن آبجیکٹس ہیں، تو یہاں سے پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ وہ آبجیکٹس کے حوالے سے سوچیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ یہ گروپ آف آبجیکٹس ہیں، جس طرح ہم نے آبجیکٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کلاسز کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑے سی ہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور طرح بڑا سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ 4-5 کلاسز کے ذریعے سے ان کے ریلیشن شپ آبجیکٹ سے پھر انیشیشنز کرتے ہوئے کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، شروع میں ایک خاص ہے، پھر وہ اس کو جب ایکسپینڈ کرتے ہیں نارملی زوم ان زوم آؤٹ نا، اس سے ریلیٹڈ اگر جو جتنے بھی آبجیکٹ جڑے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو یوزرس نارملی ایکسپلور کر لے ہوتے ہیں، نیویگیٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے یہاں سے. تو یہاں پہ پھر یہ کہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی سے وہ انفارمیشن ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کا وہ پتہ ملتا ہے ان کے ساتھ کچھ نا. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی بھی ابھی جو ہم نے بات کی تھی کانٹیکس کی ایسوسیشنز ہیں، نارملی جس طرح کی ریئل لائف میں اس نے اسٹیبلش کی ہوتی ہیں نارملی کانٹیکس بیسڈ آبجیکٹس کی اور انفارمیشن کی ریلیشن شپس ہیں، وہ اس کو پھر ہمیں الائنمنٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کچھ. یہاں پہ پھر یہی ہے کہ جی کسٹمرز ہیں وہ بنیادی طور میں اس میں مدد ملتی ہے کہ جی وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کانٹینٹس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں نیویگیشن، کیونکہ یہاں پہ بات ہی ساری وہ نیویگیشن کی آبجیکٹس کے حوالے سے کہ کون کون سے ایکشنز کیے جا سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ پھر یوزرز اور نارملی گم نہیں ہوتے، لاسٹ ان ہائپر اسپیس والا سچویشن ہوتا ہے، ظاہر کہ ڈیجیٹل انفارمیشن میں چانسز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پھر وہ تھوڑا سا کنٹرول میں رہتی ہیں چیزیں نا. جو بھی ہے آپ کا نارملی ڈیجیٹل اسٹور فرنٹ ہے اس میں کسٹمرز ہو جائیں یا امپلائیز ہو جائیں سارا کچھ نا، وہ نارملی جو سروسز اور جو پروڈکٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے
کانٹیکچوئل بیسڈ ہوتی ہیں سچویشن کے، بڑی آسانی سے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے بنیادی طور پہ ان کو تھوڑا سا ہائی کوالٹی امپریشن ملتا ہے کہ جی the things are of high quality and then presented according to their needs نا کچھ نا. تو یہاں پہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرنل ٹیم ہے وہ اس کو بھی جو نا اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہیں تاکہ جو انفارمیشن کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بہتر طور پہ، کیونکہ وہ آبجیکٹس کو گروپ کرنا اور ان کے ریلیشن شپس کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ایکشنز کے، کیونکہ یوزر جو ہے نا نارملی مینٹل ماڈل ان کا آبجیکٹس کے گرد ہی گھومتا ہے، تو اسی لیے جو ساری انفارمیشن ہے اباؤٹ آل دوز آبجیکٹس نا اس کو آرگنائزیشن میں نارملی مدد ملتی ہے. یہاں پہ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس ہے وہ جب آپ کرتے ہیں ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں نارملی، تو وہاں پہ کب کرنا چاہیے اس کو نا کہ ہمیں یوز کرنا چاہیے. یہی ہے کہ جی جب بہت سارے آبجیکٹس ہوں اور اس پہ ہیرارکی جو کرنا ذرا مشکل ہو جائے، تو کیونکہ کمپلیکیٹڈ اور خاص طور پہ جہاں پہ جو ہے کانسٹنٹلی جو شفٹ کی جا رہی ہیں سچویشنل کانٹیکس نا، تو اس پہ پھر آپ کے لیے ڈائنامکلی جو ہے نا ہیرارکی مینیو میں کریٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسا سسٹم کریٹ کریں آبجیکٹ بیس جس میں ہیٹرارکی ہو، ہیرارکی نہ ہو نا سارا کچھ نا. ہیٹرارکی تو بنیادی طور پہ فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے جی، نارملی جو ریپرزینٹ کرتا ہے ڈائیگرام آف کنیکٹڈ نوڈس نا وداؤٹ اینی سنگل پرماننٹ جو ہے نا اپر موسٹ نوڈ کوئی نہیں ہوتا، سارے ایک لیول پہ ہوتے ہیں. یوزر بنیادی طور پہ ان سب کو ایک ہی گو میں گیون کانٹیکس میں دیکھتا ہے، پھر وہ ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن کے کس پہ فوکس کرنا ہے، کیا اس کی پرائورٹی ہے، اور سچویشن کے حوالے سے چینج کرتے سمے وہ اس پہ نارملی نیویگیٹ کر سکتا ہے اور اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے سارا کچھ. یہ جو ساری سچویشنز ہیں کہ یہ ٹو مینی آبجیکٹس ہیں، ہیرارکی فورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا کانسٹنٹلی چینجنگ سچویشنل کانٹیکس ہے نا، تو یہ جو ریکوائر کرتے ہیں کہ یہ فلیکسیبل ہیٹرارکی ہونی چاہیے وچ تھرائیوز آن اسپائڈر ویبس اوور فی برانچز جی. اور اس کا یہ بنیادی طور پہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیویگیشن سرکولر ہوتی ہے اور بنیادی طور پہ یہ ہیلپ کرتا ہے کنٹیکچوئل ڈیزائن میں. اور اس میں پھر وہ جو ایک ایسوسیشن جو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے وہ نارملی بعض دفعہ سرکولر ہی ہوتی ہے نا، یہ آپ ہیرارکل نہیں ہوتی. وہ اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے پھر ہم وہ یہاں پہ یہ بہت سارے لنکس ہیں، تو اسپائڈر ویب فریم ورک کریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ آبجیکٹ اورینٹڈ آبجیکٹ بیس کریں، ایکشن بیس نہ کریں. آبجیکٹ اورینٹڈ بنیادی طور پہ ڈیزائن تھنکنگ میں یہی ہے کہ جی وی آر مور انٹرسٹڈ ان آبجیکٹس ان دا سسٹم جی. یہاں پہ پھر وہی ہے کہ جی ہمارا جو فوکس ہے وہ آبجیکٹس ہی آ جاتے ہیں نا، اور وہاں پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں واٹ آر آل آف دیئر پراپرٹیز، ان کی کیا کیا ہے سارا کچھ، اور پھر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ساری آبجیکٹس ہیں وہ نارملی ساری پراپرٹیز کامن ہے یا تھوڑی سی ویریشن ہے. پھر اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گروپس اور سب گروپس کریٹ کیا جا سکتے ہیں نا. یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے آبجیکٹس یونیک کنٹینٹ ہیں، ڈسٹنکٹ فرام ادرز ہیں، سارا کچھ نا وہ سوال اٹھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جی یہاں پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سسٹم میں کتنے آبجیکٹس ہیں، پھر اسی کے بیسس پہ آپ نارملی ڈیزائن کرتے ہیں چیزوں کا نا. اب یہاں پہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ریلیشن شپس ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ میں دیکھا بھی تھا نارملی جنرلائزیشن کا جی، نارملی کلاس سب کلاس کی جو باتیں کرتے ہیں. اگر یہ ہے کہ جی لارجر پارٹ کا ہے، جس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی پاسبلٹی ہیں، اسٹاک از بوتھ اے سنگل آئٹم اور پارٹ آف این آؤٹ پٹ نا، تو اسی کا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ پھر ہیرارکی نہیں آئے گی. اس میں پھر آپ ہیرارکی جو ہے نا ہیٹرارکی کے حوالے سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ جب آبجیکٹس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی کون کون سے طریقے سے آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا ریلیشن آبجیکٹ سے بنانا. یہاں پہ پھر وہ دیکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ اگر ہم سمجھیں چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے کہ جی ڈیزائن تھنکنگ پروسیس آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس میں نے سارا کچھ نا. اگر آپ سمجھیں کہ جی آپ کے پاس ایک کار ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، ڈاگی ہے، گھر ہے، یور سیلف اینڈ اسمال انفنٹ ٹو لک آفٹر نا، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی کے حوالے سے چھوٹا سا جو ہے سلسلہ کہ جی یہی ایک سیٹ آف آبجیکٹس ہیں جو آپ کے ارد گرد سارا کچھ نا. سو آپ کی زندگی میں چھوٹی سی ریئل لائف ایگزامپل ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اب یہ جو آبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو یہ سوچنا ہو
کہ یہ ایکشن بیسڈ اگر اپنے پرفارم کرنے کی سارا کچھ نا کہ ایکشن فرسٹ جو کسی زمانے میں کمانڈ بیس انٹرفیس میں ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ یہ ہے کہ جی اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی آج آپ نے ریفیول کرنا ہے تو پھر آپ کو اس ایکشن کی بیس پہ آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا، اور جو سسٹم ڈیزائن کیا ہوگا اپنے لیے یا کسی اور ایپس کی مدد سے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جی اگر آپ یہ نارملی پہلے ایکشن کی طرف دھیان جاتا ہے آپ کا، تو آپ نے اگر یہ کہا کہ جی میں آج ریفیول کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک جو مینیو ہے وہ نارملی پریزنٹ کیا جائے گا، ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ریفیول، تو اس میں پھر یہ مینیو میں آ جائے گا سارا کچھ، مینیو آف آبجیکٹس ہے، کار موٹر سائیکل وہ ریفیول کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے آج برش کرنا ہے تو وہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ مینیو آف آبجیکٹس آ جائیں گے آپ کے پاس نا ڈیجیٹل فارم میں، ڈاگی ہے، بیبیز ہیئر ہے، مائی ہیئر ہے، اپنے کرنی ہے، واش ہے جی، مینیو آف آبجیکٹ موٹر سائیکل بھی واش کرنا، ہومز ونڈوز ہے، سائڈنگ ہے جی، کار ہے، پھر ہے بیبیز ہیئر ہے، ڈاگ ہے، سارا کچھ نا۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو سارا کچھ ہے یہ ایکشنز فرسٹ ہیں، آبجیکٹس بعد میں گو کے ہم نے دیکھا یہ 5-6 آبجیکٹس ہیں سارے، تو اس کے گرد اگر آپ وہ جو یوزر ایکسپیرینس کریٹ کریں گا، یہاں پہ فوکس پہلے آبجیکٹس پہ نہیں ایکشن پہ ہے، تو آپ کے پاس کچھ یہ صورتحال آئے گی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ایکشنز کرنے ہیں سارا کچھ نا، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے برش اپنے کرنے ہیں، ڈاگی کرنے سارا کچھ نا، پھر آپ دیکھتے ہیں ریفیول ہے، یہاں پہ آپ کے پاس موٹر بائک اینڈ آل دس، واش ہے، پھر یہ سارے آپ کے 5 آبجیکٹس آ جاتے ہیں، فیڈ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں جب ہم نے اس کا جو ریپرزنٹیشن کریٹ کی ہے، یہ آرگنائزیشن کریٹ کی ہم نے، یہ ریڈنڈنسیز ہیں ان یور آبجیکٹس، یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے کہ ہر جگہ پہ یہ موٹر بائک 2 جگہ پہ، ڈاگی 3 جگہ پہ آیا ہوا ہے، کچھ نہ کار 2 جگہ پہ ہے، تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایشو بھی ہے سارا کچھ نا، یہ سلو ہے سسٹم ہے نارملی، اور اس میں نارملی آپ کو ریکال کرنا پڑتا ہے آبجیکٹ جو ریلیٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے، پھر فیصلہ کرنے میں دقت ہوتی ہے کہ کرنا کیا تھا آپ نے نا، تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی نارملی پھر آپ وہ فٹ کرتے ہیں نیڈ آف دیٹ پرٹیکولر سچویشن، کانٹیکچوئل سچویشن ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ آبجیکٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں پھر یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ جی اگر ہم شفٹ کرتے تھے ہمارا جو تھنکنگ کا فریم ورک ہے اسی میں کہ ہم ایکشن سے آبجیکٹس کی طرف موو کرتے ہیں نا، تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے کنیکٹو اس کا ہے نا، وہ بٹوین آبجیکٹس ان لائف وڈ بی مور ایزیلی انڈرسٹوڈ نا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آبجیکٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سارا کچھ نا، تو وہ تھوڑا سا مور ریئل لائف ہے ہمارا جو نارملی سچویشن ہے، جس طرح ہم کام کرتے ہیں تو ہم اسی کے ڈیجیٹل سیناریو بھی اسی کے حوالے سے یوزر ایکسپیرینس کریٹ کریں گے سارا کچھ نا، تو یہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں آبجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں، آئی ہیو اے بیبی، مائی بیبی ہیز ٹیتھ، وہ پھر سارے آپس میں جو سب آبجیکٹس سے سارا ریلیشن شپ آئے گا، مائی بیبی ہیز ہیئر، مائی بیبی ہیز اسکن، مائی بیبی ہیز ہنگر، بیکاز مائی بیبی ہیز ٹیتھ، ہیئر اینڈ اسکن، دیز ایلیمنٹس نیڈ ٹو بی واش۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی آبجیکٹ کے حوالے سے نارملی وہ ایکشن کے سچویشن بیسڈ ایکشن ہے وہ پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ وہی ہے کہ جی چائلڈ ہیز ہنگر، اٹ نیڈس ٹو بی فیڈ، ریئل لائف میں یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بچہ بھوکا ہے جی، اس کو فیڈ کیا جائے گا کچھ نا، تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی ریفرنس چائلڈ ہے، ونس ویو آل آف اٹس پوٹینشیل ایکشنز ہے، پھر آپ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ممکنات ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں آپ نا، تو آپ نے وہ دیکھتے ہو کہ نہ کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کرنا کہ آج جی اپنے بچے کو نہلانا، یہ بچے کو فیڈ کرنا، تو وہ ٹائم بیسڈ ہے، کنٹیکچوئل ہے، سچویشن بیسڈ ہے، اسی کے حوالے سے پھر اگر آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پھر ہم یہ آیا تھا کہ جی زندگی میں بہت سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں سارا کچھ نا، دے آر آل امپورٹنٹ، تو وہ پھر سچویشن بیسڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر آپ ہیرارکی فورس نہیں کر سکتے کہ آپ ہیرارکی کریں کہ جی نارملی تو لوگوں نے کی ہوتی ہے، لیکن ریئل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ سارے آبجیکٹس ہیں وہ کانٹیکسٹ بیسڈ جو ہے نا سچویشن ہوتی ہے، سچویشن سمجھتے ہوئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس آبجیکٹ پہ آپ نے فوکس کر کے اور نیویگیٹ کر کے ایکشن پرفارم کرنے سے، تو وہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کے لیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جی کس آبجیکٹ کی ہائیسٹ پرائورٹی ہے، اور اس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے آپ وہ مشکل ہو جائے گا آپ نے اگر آپ یوزر ایکسپیرینس کریٹ کرنا ہے ان ڈیجیٹل ورلڈ میں۔ یہ پھر اس کا جی آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس کا وہ نارملی ہے مدد دیتا ہے اس سلسلے میں، اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ سچویشنل پرائورٹائزیشن ہے، تو وہ اگر آپ آبجیکٹ بیس فوکس کریں گے
تو وہاں پہ پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ آبجیکٹ پہ فوکس کیا اور دین اس کو پرائرٹی آٹومیٹیکلی شفٹ ہوتے رہے گی، جس کو نارملی ڈائنامک مینیوز کی فارم میں بھی لوگ ڈسپلے کر سکتے ہیں سارا کچھ نا. یہ پھر ایک فلیکسیبل پرووائڈ کرتا ہے آرگنائزیشن آف آل دوز آبجیکٹس اینڈ دین اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایکشن کے حوالے سے سارا کچھ نا. تو یہ پھر یہ بیسک اس کی ازمپشن یہی ہے کہ جی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں آبجیکٹ سے حوالے سے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتے، اور وہ پھر نارملی یہ کہ اٹ ہیلپس ان بیٹر سجیسٹ نیکسٹ اسٹیپس ٹو آور یوزرس نا. وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو اگلے اسٹیپس آپ کے یہ ایکشنز آپ کر سکتے ہیں نا. تو اس کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گی کہ یہ ہمارے پاس 5 آبجیکٹس ہیں جی، یور سیلف، موٹر بائک، ڈاگی، کار اینڈ دین، اور پھر آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاگی کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر ڈاگی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واش بھی کرنا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاگی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کو فیڈ کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، یہاں پہ فیڈ کرنا تھا. اسی طرح بیبی کے حوالے سے کوائٹ پاسبل ہے، ان دونوں کو آپ دیکھتے ہیں، دونوں آبجیکٹ کو سامنے رکھا ہے تو آپ دونوں کو فیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں پھر آپ یہ چھوٹا انیشلی ہے، آپ جس چیز پہ فوکس کریں گے موٹر بائک پہ سارا کچھ نا آبجیکٹیوز آپ کے ہیں کہ جی آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ جی بارش تو نہیں ہو رہی، یا آپ نے ہمیں شارٹ ڈسٹینس پہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ موٹر بائک پہ فیصلہ کریں اور اس کو آبجیکٹ سلیکٹ کریں گے. ایکشنز کو تو بعد میں آ جائے، ٹاسک جو ہے نا بعد میں آئے گی نا. تو وہ سچویشنل ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے موٹر بائک پہ جانا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ریفیل کرنا ہے، دور جانا ہے یا نزدیک جانا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے بہت طور پہ پتہ کر دیتی ہیں. تو یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن میں ہے جی. یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جی پٹنگ آبجیکٹ ڈیزائن بیفور پروسیجرل ایکشن ڈیزائن. ایکشن بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ سارا فوکس آبجیکٹس پہ کرتے ہیں سارا کچھ نا. تو نارملی یہ ہے کہ جی تھنکنگ سسٹم کے بارے میں تھرو دا لینز آف ریئل ورلڈ آبجیکٹس. کیونکہ یوزر کے جو مینٹل ماڈل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ہر کسی آبجیکٹ سے حوالے سے ہوتا ہے. پروڈکٹس ہے اس کے بارے میں یہ بھی اگر آن لائن بھی اس نے تو پروڈکٹ کے بارے میں اس کا مینٹل ماڈل ہوگا. اسی طرح اگر کوئی ٹیوٹوریلز وغیرہ کسی سبجیکٹ کے بارے میں لوکیشنز ہیں تو وہ سارے آبجیکٹ سے حوالے سے کیا جا سکتا ہے سارا کچھ نا. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ورلڈ میں جو بھی ہم سرچ وغیرہ نہیں کرتے، فلٹر کمپیئر نہیں کرتے، وہ بنیادی طور پہ ہم آبجیکٹ سے شروعات کرتے ہیں سارا کچھ نا. وہ یہ دیکھنے کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی پھر ہم آبجیکٹ سے بعد ایکشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر ہم پتہ دیتے ہیں کہ جی کون کون سے آبجیکٹس پہ کون کون سے ایکشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں. نارملی اس کے لیے جو ہے جی آبجیکٹ میپنگ کی جاتی ہے. اس کا خاص ابھی ہم بات کریں گے جی آبجیکٹ میپنگ ہوتی کیا، پھر آبجیکٹ میپنگ پروسیس کیا سارا کچھ نا. یہ شروع جب بھی یوزر ایکسپیرینس ہے نارمل شروعات ہی بنیادی طور پہ آبجیکٹ میپنگ سے کی تھی نا. جس طرح ایک ریئل لائف میں دیکھنے کا جو انجینئرز ہیں وہ جب بھی کسی پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ میپنگ سے شروع کرتے ہیں. میپنگ آؤٹ دا آبجیکٹس اینڈ میک اپ دا پرابلم ڈومین. تو آبجیکٹس اور چند کو سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ان آبجیکٹس کی مدد سے وہ کہانی کیسے بنتی ہے کہ سارا جو پورا پروسیس ہے وہ بیکورڈ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ آبجیکٹس سے دیکھا جاتا ہے یہ 2 آبجیکٹس ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے سلسلے میں انٹریکشن ہوگی سارا کچھ نا. دین پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی آبجیکٹ اے ہے، اگر وہ بہت سارے آبجیکٹس بی کا وہ پھر اس میں آپ کو ریلیشن شپ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا ریلیشن شپ ہے سارا کچھ نا. اور پھر اس کے ہمیں پھر ایٹریبیوٹس پہ پتہ چل جاتے ہیں کہ کون کون سے آبجیکٹس یا ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے بارے میں اور پتہ چلتا ہے ہمیں سارا کچھ نا. پھر یہاں پہ پھر وہی آتا ہے کہ یہ جو کلاس آف آبجیکٹس ہے وہ انہیرٹ کرتی ہے فرام دیٹ کلاس آف آبجیکٹس نا. تو وہاں پہ پھر وہ ایسوسیشن وغیرہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آبجیکٹ میپ میں یہ ہے کہ جی ہم ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹس کو جو ممک کرتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مینٹل ماڈل ہے جو یوزرس کا اس کو نارملی ممک کرتے ہوئے پھر ایک فریم ورک کرتی ہے. نارملی جو ڈیزائن ٹیم ہوتی ہے ان کے آپس میں کمیونیکیشن کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرح. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی یوزر کا جو مینٹل ماڈل ہے وہ نارملی میچ کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا اوور آل یوزر کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ امپروو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پھر جو ہے نا انشور کرتی ہے سمپلسٹی ہے جی. ایکسیڈنٹل کمپلیکسٹی جتنی بھی آ سکتی ہیں کہ جی جو سارے ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اس کو پھر ہم ریموو کر لیتے ہیں. اور پھر اسی میں یہ ہے کہ جی آپ جو اپنا جو پروڈکٹ ہے
وہ اس کو بڑی آسانی سے آبجیکٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہوئے ان انٹریکٹیو وے اس کو آپ گرو کر لیتے ہیں اور پھر یہ مینٹیننس بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے سارا کچھ. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی مدد دیتا ہے کہ جی بہتر اے پی آئیز وغیرہ پورٹیبل انوائرمنٹس میں انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس یوز کرتے ہوئے آپ کو کریٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ. اور وہ پلس پوائنٹ ہے کہ جی آپ نے جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے پرسپیکٹو میں نا وہ ہے کہ آپ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ اسٹرکچرڈ ہوں گے اور ویلیوبل کراس لنکنگ ہے اس میں کیونکہ ہیرارکی نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سا اس میں ہیلپ ملتی ہے آپ کو. سو یہاں پہ اگر ہم چھوٹی سی اگزامپل یوز کریں کہ یہ ترکیب ہے نارملی کھانے کے حوالے سے تو یوزر ہے وہ اگر وہ پڑھ رہا ہے اس کو سو وہ پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی وہ کیا ایکشن یا کیا جو ہے نا پہلے کہاں جائے گا سارا کچھ نیویگیشن کے حوالے سے سارا کچھ. تو اس جو ترکیب جو پڑھ رہا ہے اس کی بنیاد پہ ہم مجھے نا وہ ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ اس سے بعد کہاں پہ ایکسپلور کرنا چاہے گا نا. سو وہ پھر یہ نہیں کہ جی وہ پھر سوچتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں کہ ہیرارکل مینیو میں اور یا کوئی سرچ آئٹم نا تو اگر اس کو پہلے اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم ان آبجیکٹس کو جوڑ سکتے ہیں آپس میں لنک کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو مینٹل ماڈل کو دیکھتے ہوئے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جی وہ اسی جو نارملی ہے اسی شیف کی جس کی وہ ترکیب پڑھ رہا ہے تو اس سے پھر دیکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ساری اسی شیف کی ساری جو ترکیبیں دیکھنا چاہے گا تو وہاں پہ ہم اس کے ساتھ اس کو لنک کر سکتے ہیں اس میں ریلیشن شپ نظر آ جائے گا ہم اس آبجیکٹ کا. پھر اسی طرح ہے کہ جی اگر ہم یہ آبجیکٹ اورینٹڈلی سوچ رہے ہیں کہ جی ان چیزوں کا ایکسپیرینس کریٹ کرنے کے لیے تو ہم پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے طریقے ہیں کہ جی ایک جو ہر آبجیکٹ ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرے گا اینڈ دین in this case we will be able to create a circular linking and we'll be able to use that particular navigation path. So یہاں پہ اگر وہ شیف کے کوئی فیوریٹ انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اس میں آپس میں جڑ جائیں گے کیونکہ یہاں سے پھر چلے ہوں گے ہم شیف کی ریسیپیز تو وہاں پہ دیکھتے ہو تو یہاں پہ پھر آپ کے سارے پاس فیوریٹ انگریڈینٹس. تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ ماڈل اگر ہم بنائیں گے اس کا یہاں پہ ترکیبیں ہیں شیفس ہیں اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں اور آف کورس کنٹینیوس ایکسپلوریشن ہے ایک چیز سے دوسری میں بڑی آسانی کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں پہ انگریڈینٹس پہ اگر ہیں تو پھر وہ اس میں ساتھ ترکیبیں بھی دی ہوئی ہیں انگریڈینٹ ہیں پھر ترکیب میں انگریڈینٹ ہوتے ہیں پھر یہاں پہ شیف کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ خاص شیف کی ترکیب ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں کوئی بھی وہ نارملی نہیں ہے ساری چیزیں ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں سرکولر وے میں. اور بنیادی طور پہ اگر آپ یہ کریٹ کر لیتے ہیں سارا کچھ نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوزر جو ہے نا کنٹینیوسلی ایکسپلور کر سکتا ہے انسٹنسز آف دیز 3 آبجیکٹس نا جس میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں سارا کچھ نا. نارملی اسی سٹیج میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ پہ کہیں بھی نہیں آ رہا سچویشن نا جو کہ نارمل اکثر ہوتا ہے ہیرارکل سچویشن میں وہ نارملی ڈیڈ اینڈ پیج پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آبجیکٹ میپنگ بنیادی طور پہ کنٹینٹ ماڈلنگ ہے جی فار ڈیزائنرز کے حوالے سے جو زیادہ طور پہ کنٹینٹس کرتے ہیں کاپی وغیرہ کو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی کنٹینٹ ان دا ٹریڈیشنل سینس ہے جی نیڈ ٹو ڈیزائن سسٹمز نا تو جب ظاہر ہے کہ کنٹینٹ ماڈلنگ کے حوالے سے یہ بنیادی طور پہ آبجیکٹ میپنگ ہے. تو یہاں پہ یہ کہ جی فرسٹ فوکس آن ڈیزائننگ دا سسٹم آف ریئل ورلڈ آبجیکٹس نا جو بھی انفارمیشن آبجیکٹس ہیں آپ کے پاس ہیں یا پروڈکٹ بیسڈ آبجیکٹس ہیں تو اس پہ پہلے آپ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر آپ اس کا جو سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کا ٹو برنگ اٹ ٹو لائف اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں لنکس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے زیادہ کچھ نا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو فوکس ہے ریئل ورلڈ آبجیکٹس کو ڈیزائننگ سسٹم کرتے ہیں پلان کرتے ہیں اور اس کو ایکسپیرینس کے حوالے سے نا. سو یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گولز ہوتے ہیں وہ پھر ایگزیکیوٹیبل سسٹمز کی فارم میں بڑی آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ گولز میٹ کرنے ہوتے ہیں نارملی اور اس کو پھر اچیو جو ہم نے شروع میں یوزر ایکسپیرینس کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی نا یوزرس کے گولز ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اب اس کو ان کا مینٹل ماڈلس بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یوزر جو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے آبجیکٹس کا آپس میں انٹریکٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور کون کون سے آبجیکٹس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اسی کی بیس پہ پھر ہم جو ہے نا ریئل ورلڈ آبجیکٹس کو نارملی ڈپکٹ کرتے ہیں ان اے ورچوالٹی فارم جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی representation of reality in terms of a network or network of objects and which could be easily explored by the users in their real life situation. Thanks.
یہاں پہ یہ ہے کہ جی ہم بات کرتے ہیں کہ اوور آل آبجیکٹ میپنگ پروسیس کیا ہے، جو اس کا نٹشل یہی ہے کہ جس طرح ہم نے شروعات کی تھی کہ آبجیکٹ بیسڈ ہے ساری چیزیں نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آبجیکٹ میپنگ پروسیس ہے 4 سٹیپس ہیں اس کے. ایک تو ایکسٹریکٹ آبجیکٹس کرنے ہیں آپ نے سارا کچھ کرتے ہوئے، جس طرح نارملی آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن میں جب ہم کرتے ہیں تو ناؤن انالیسس ہوتا ہے جی، بڑی آسانی کے ساتھ آپ آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں سارا کچھ. ظاہر ہے کہ جی سم آبجیکٹس میک سینس نا، اس کو پھر تھوڑا سا ریوزٹ کرنا پڑتا ہے. ناؤنز ہوتے ہیں جتنے بھی جو پیپل جو لوگ ہیں جو آپ کے اینڈ یوزرز ہیں ان کے بارے میں جو اور یا جو چیزیں ان کو درکار ہیں ان کی ضروریات ہے نا، نارملی بعض دفعہ یہ یوزر کی سٹوری سے یا جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے آبجیکٹس ہیں جو مین ہیں جس کے گرد جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کہ جی ہم اس کے ہر آبجیکٹ کے حوالے سے جو اس کے نا کانٹینٹس وغیرہ کو بنیادی طور پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. اس میں ڈیٹا، میٹا ڈیٹا ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ڈیٹا انفارمیشن ہے، اسٹیٹک ہے، انفارمیشن ہے، امیجز ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم جی نیسٹ کریٹ کر لیتے ہیں آپس میں، اگر وہ نیسٹڈ بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کراس لنکس کر لیتے ہیں آبجیکٹس کو اور اس کی فارم میں بھی جاتے ہیں نا. تو یہاں سے آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جو ریلیشن شپ بٹوین دوز آبجیکٹس ہیں بعض دفعہ نیسٹڈ ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ، تو اس کو پھر کراس لنک کر لیتے ہیں سارا کچھ. تو اس کے بعد پھر یہ کہ جی ہم ایڈ کرتے ہیں ایکشن وربس ٹو ایچ آبجیکٹ. یہاں پہ پھر وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ کون کون سے آبجیکٹ پہ کون کون سے نا. سو وہ ہمیں پتہ دیتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ کیا چیزیں ان آبجیکٹس کی مدد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اکمپلش کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ وہی جو ایکشن ہے ان کے ساتھ پھر جوڑ جاتے ہیں نا. تو جو بھی وہ ریئل ورلڈ میں آبجیکٹس کے ساتھ مینپولیشن کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ پھر وہی ایکشنز ان کے ساتھ ان آبجیکٹس کو الاؤ کرتے ہیں سارا کچھ. پھر یہ کہ آپ جو آبجیکٹ ماڈیولز کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا نا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، آئیٹریٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اینڈ یوزر کی مدد سے. اب ایک اور لیکچر میں ہم کریں گے کہ جو آبجیکٹ میپنگ پروسیس ہے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کریں گے آبجیکٹ اورینٹڈ یوزر ایکسپیرینس کریٹ کرتے سمے.